अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीखिए तर्जुमा कुरान व तफसीर उम्मे उस्मान के साथ। तो आइए पहले अच्छी नीयतें कर लेते हैं, क्योंकि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि निय्यतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी इंशाअल्लाह सवाब भी उतना ही ज़्यादा पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। तो प्यारे व्यूअर्स, सूरह अल-बक़रा की 249 आयत इंशाअल्लाह पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाला अन्नी युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाला कम लबिस्ता क़ाला लबिस्तु यौमन औ बअदा यौमिन क़ाला बल लबिस्ता मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वन्ज़ुर इला हमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नासि वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमन फ़लम्मा तबय्यना लहु क़ाला अअलमु अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान। क्या तुमने इस शख्स को न देखा जिसका एक बस्ती पर गुज़र हुआ और वो बस्ती अपनी छतों के बल गिरी पड़ी थी? तो इस शख्स ने कहा, अल्लाह इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ने इसे 100 साल मौत की हालत में रखा, फिर इसे ज़िंदा किया। फिर इस शख्स से फरमाया, तुम जहाँ कितना अरसा ठहरे रहे हो? इसने अर्ज़ की, मैं एक दिन से भी कुछ कम वक्त ठहरा हूँगा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि तू जहाँ 100 साल ठहरा है और अपने खाने और पानी को देख के अब तक बदबूदार नहीं हुआ, और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियाँ तक सलामत ना रहीं, और ये सब इसलिए किया गया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और इन हड्डियों को देखकर हम कैसे इन्हें उठाते और ज़िंदा करते हैं, फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। तो जब ये मामला इस पर ज़ाहिर हो गया तो वो बोल उठा, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन, जाइस की तरह जिसका गुज़र एक बस्ती पर हुआ। अक्सर मुफस्सिरीन के कौल इस आयत में बयान किया गया वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, और बस्ती से बैतुल मुक़द्दस मराद हैं। और जब बख्ती नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्लो गारतगरी के लिए तबाह कर डाला, तो एक मरतबा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर, एक प्याला अंगूर का रस था, और आप एक गधे पर सवार थे। तमाम बस्ती में फिरे, लेकिन किसी शख्स को वहाँ ना पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थीं। आपने तअज्जुब से कहा, अन्नी युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा, अल्लाह ताला इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा? इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी के जानवर को वहाँ बांध दिया और ख़ुद राम फरमाने लगे। इसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई और गधा भी मर गया। ये सुबह के वक्त का वाक़या है। इससे 70 वर्ष बाद अल्लाह ताला ने ईरान के बादशाह में से एक बादशाह को गलबा दिया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचा। इसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया, और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा जहां आकर बैतुल मुक़द्दस और इसके गिरदोनवाह में आबाद हो गए, और इनकी तादाद बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आँखों से पशीदा रखा और कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गए
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا، پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم جہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے، اپنے پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا ہے اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نبینہ ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، تو جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ عورت بینا ہو گئی اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ جائے۔ فرماتے ہی اس کی معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جس کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ وقت نصر کے ستمگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے تورات کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو تورات لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةٍ مِّنَ الطَّيْرِ فَاحْصُرْهُنَّ عَلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کو ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے عرض کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کا خلاصہ درجہ ذیل ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اور اترتا رہتا تھا، چنانچہ جب پانی چڑھے تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگلی جانوروں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا، یعنی دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کو کس طرح زندہ کیے جائے گا۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ عز و جل، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے جزا دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے کہ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ عز و جل، مجھے دیکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادت ہے، یعنی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور یقین کا علم ہے، اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کس شک اور شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معائنے یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے آؤ، انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں واز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوّا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں باحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے جزا بہم ملا دیے۔ اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے، پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ جزا اڑے اور ہر جانور کے جزا علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بآئینہ پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ، یعنی دیکھتے دیکھتے پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔
حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات کو پورا فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4، جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5، مشاہدہ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں۔ اور نمبر 7، یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیا جانے کی بہت بڑی دلیل ہے جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے خلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ چنانچہ کئی جگہ پر اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی بشارت ہے، جیسے پیدل حج کرنے پر بعض روایتوں کی روح سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو پیارے ویورز، آج ہماری آیتیں اتنی ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنائے اور مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور پل صراط کے رستے ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔